subscribe to my channel, and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever तबलीगी जमात के मरकज़ में पेश आने वाले वाक़े को लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक हंगामा बपा है। मैं जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम करने के हवाले से जिस तरह से मामलात को पेश किया गया है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। हाँ, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते और समझते हैं और हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की ये ज़िम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए जितनी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं उस पर अमल होना चाहिए। मार्च के महीने में 13, 14, 15 मार्च को दिल्ली में मरकज़ निज़ामुद्दीन में इज्तिमा हुआ। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 16 मार्च को एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ से वापस भी हो गए और जो लोग बचे हुए थे उन लोगों की भी वापसी की तरकीब थी। लॉकडाउन अचानक किया गया और जैसे ही लॉकडाउन हुआ उस मौके पर मरकज़ निज़ामुद्दीन के ज़िम्मेदारों ने पुलिस डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को मुत्तला किया और उनसे गुजारिश की बार बार कि आप जो लोग बचे हुए हैं उन्हें यहाँ से मुंतकिल करने में, रवाना करने में ताउन करें, जिसकी सारी तफसील मीडिया में आ चुकी है। मगर इसके बावजूद मरकज़ निज़ामुद्दीन की गुजारिश पर तवज्जो नहीं की गई। कश्मीर में बहुत सारे गैर मुल्की फंसे हुए थे, उन्हें कश्मीर से महफूज जगहों पर पहुंचाने के लिए या उन्हें उनके वतन तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। इसकी तफसील भी आप हज़रात जानते हैं, मगर ये बात हमारी अपनी समझ से बिल्कुल बाहर है कि कश्मीर में फंसे हुए लोगों की इमदाद तो की जाती है, मगर मरकज़ निज़ामुद्दीन में फंसे हुए लोगों की मदद क्यों नहीं की जाती। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया में इस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन के वाक़े को मौजू बनाया गया है। हम चाहेंगे कि जो लोग कोरोना वायरस के सबब या लॉकडाउन के सबब फंसे हुए हैं उन्हें ज़िम्मेदारी के साथ कैसे भेजा जाता है और उन्हें भेजने की या उन्हें रवाना करने की तरकीब कैसे बनती है। हमारे बीजापुर शहर में, बीजापुर ज़िला में बहुत सारे दूसरे सूबों के लोग फंसे हुए थे, लॉकडाउन की वजह से परेशान थे। वो अपने अपने सूबों को, अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। हमारे ज़िला बीजापुर के डिप्टी कमिश्नर ने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, एसपी ने, पूरे इंतज़ामिया ने बहुत बड़े पैमाने पर खिदमत अंजाम दी। बसेस का एहतमाम किया, उनका चेकअप करवाया और उन्हें अपने अपने शहरों को, अपने अपने सूबों को भेजने के लिए तरकीब बनाई। हमारे बीजापुर के ज़िला इंतज़ामिया की ये मिसाल काबिल तारीफ़ है। क्या इस तरह का काम मरकज़ निज़ामुद्दीन में फंसे हुए लोगों के लिए नहीं किया जा सकता था? मरकज़ निज़ामुद्दीन से मुत्तसिल ही निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, क्या वो लोग ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते थे? इस पर एक सवालिया निशान ज़रूर लगता है। उसके अलावा जिस तरह से मरकज़ निज़ामुद्दीन को पेश किया जा रहा है और मुखालिफत में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, मुझे इस पर बहुत अफसोस है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोरोना वायरस मुसलमानों का पैदा किया हुआ है या कोरोना वायरस मरकज़ निज़ामुद्दीन की ईजाद है। अल्लाह के वास्ते कोरोना वायरस को किसी मज़हब का नाम न दें, कोरोना वायरस को किसी धर्म का नाम न दें।
ایک وائرس ہے، جان لیوا وائرس ہے. اس وائرس کو بھی آپ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بنا رہے ہو. اس وائرس کو بھی آپ مذہب کا نام، دھرم کا نام دے رہے ہو. پوری دنیا آج پریشان ہے اس وائرس سے. اٹالی میں بہت بڑے پیمانے پر اس وائرس کے ذریعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے. کیا وہاں مرکز نظام الدین کے لوگ پہنچے تھے؟ امریکہ میں بڑی تعداد میں لوگ مر گئے. کیا وہاں مرکز نظام الدین کے لوگ پہنچے تھے؟ اس وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے. کیا پوری دنیا میں مرکز نظام الدین کے لوگ پہنچے تھے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ جانبداری کے ساتھ ساری باتیں پیش کی جا رہی ہیں. ذرا سنجیدہ ہو کر انسانیت کو، انسانیت کے جذبے کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کیا کریں. میں بڑی محبت کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وائرس کو کسی دھرم سے جوڑ کر کے نہ دیکھیں. میڈیا کا ایک اہم رول اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ اس وائرس کے خاتمے کے لیے جو تدابیر کی جا رہی ہیں ان تدابیر پر کیسے عمل کیا جائے، احتیاط کیسے کی جائے، علاج معالجے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کا تعاون کیسے کرنا چاہیے. ہمیں پازیٹیو وے میں ان تمام باتوں کو پیش کرنا چاہیے. اس سے ہٹ کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ مرکز نظام الدین پر FIR ہونی چاہیے. ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ دلی میں فساد کرنے والوں پر اب تک FIR کیوں نہیں ہوا؟ ان پر FIR ہونا چاہیے تھا. ساری سچائیاں سب کو پتہ ہیں، اس کے باوجود بھی اب تک FIR نہیں ہوا. تعصب اور تنگ نظری کی انتہا ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ یہ طالبانی جماعت ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں اہل سنت ہوں. اہل سنت ہونے کی حیثیت سے صوفی اسکول آف تھاٹ کو مانتا ہوں، فالو کرتا ہوں، مگر میں سب سے زیادہ انسانیت کی قدر کرتا ہوں، ہیومینٹی کو رسپیکٹ کرتا ہوں. باضابطہ طور پر بریلی شریف سے قائد محترم حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے دہلی میں پیش آنے والے اس واقعے کی مذمت کی. جانبداری سے جس طرح سے اس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے اس کی مذمت کی. ہم سب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس واقعے کو آپ غلط رنگ دینے کی کوشش قطعی طور پر نہ کریں. غلط چیزوں سے اس کو منسوب کرنے کی کوشش نہ کریں. کورونا وائرس سے تو پورا عالم انسانیت متاثر ہے. اسے کسی دھرم اور کسی ذات سے جوڑ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. مگر ایک بات ہماری اپنی سمجھ میں آتی ہے کہ اچانک لاک ڈاؤن کے بعد ملک میں جو حالات پیدا ہوئے، بالخصوص دہلی سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہریانہ، یوپی، بہار کے لیے نکل پڑے، پریشان ہو کر، بے چین بے قرار ہو کر. ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ وہاں سے نکل پڑے ہیں. بعد میں اطلاعیں ملتی رہیں کہ اس دیش میں کورونا وائرس سے اتنے لوگوں کی اموات نہیں ہوئی جتنی اموات لاک ڈاؤن کے بعد جو لوگ گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے دہلی سے نکل پڑے. بڑی تعداد میں لوگ وہاں فوت ہو گئے، انتقال کر گئے. اب مرنے والوں میں سارے مذاہب کے لوگ ہیں. ہم اس واقعے کی بھی شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور ہم باضابطہ طور پر آپ سے کہنا چاہیں گے کہ یہ کورونا وائرس کے ٹھکرے کو کسی ایک دھرم کے سر پہ نہ پھوڑا جائے. کورونا وائرس کے الزام کو کسی ایک دھرم کے ساتھ نہ جوڑا جائے، کسی ایک مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے. اگر اس طرح کی مذموم حرکت ہوتی ہے تو ہم اس حرکت کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں. میڈیا، بڑا اہم رول میڈیا کا ہوتا ہے. میں میڈیا کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ
کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے احتیاطی تدابیر پر توجہ دلانے کا کام ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کام کی طرف بھی توجہ کریں کہ نفرتوں کا وائرس بھی ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، فرقہ پرستی کا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، کاسٹزم کمیونزم کا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، نفرتوں کا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے۔ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی ڈیبیٹ کیجئے، اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے بھی پروگرام چلائیے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس وائرس کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کر کے جنگ لڑیں گے، ہم سب مل کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، سارے مذاہب کے، سارے دھرم کے لوگ مل کر ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا ساتھ دیں گے، گورنمنٹ آف کرناٹکا کا ساتھ دیں گے، ہم سب مل کر کے اس وائرس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ جب گزارش کی گئی لاک ڈاؤن کے بعد کہ مساجد میں نماز نہیں ہونی چاہیے، تو مساجد میں نماز نہ ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی، اس پر بڑی تعداد میں لوگ عمل کرتے ہیں۔ گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا، گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ درگاہوں کو بند کرنے کے لیے کہا گیا، درگاہوں کو بند کیا گیا۔ مدارس کو بند کرنے کے لیے کہا گیا، مدارس کو بند کیا گیا۔ علماء بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اس پر عمل کریں۔ ہم ذمہ داری کے ساتھ ان تمام امور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وقت بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ اس آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ایک دوسرے کی تنقیص نہ کریں۔ بالخصوص اس موقع پر میں تمام مکاتب فکر کے، تمام مسالک کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب متحد ہو کر اس طرح کی مذموم حرکتوں کی مذمت کریں، اور متحد ہو کر وطن عزیز کو بچانے کے لیے، کورونا وائرس سے عالم انسانیت کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر کے کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر آپ حضرات توجہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کورونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور وطن عزیز ہندوستان کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور 125 کروڑ ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے عظیم ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کا گہوارہ ہے، ہمارے عظیم ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم سب پر اللہ فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔